या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आइए शुरू करते हैं सूरत नबा से। ये सूरा जो है ये मक्की सूरा है। इसमें 40 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाला औतादा। इतनी प्यारी सूरतें हैं ऑनेस्टली, और इतना रिदम है इसमें कि दिल चाहता है बस पढ़ते ही जाए। फिर से अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें इन सूरतों के एक एक लफ्ज की हिकमत अता करना, एक एक लफ्ज की समझ अता करना। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये काफिर लोग किस चीज के बारे में सवालात कर रहे हैं? उस जबरदस्त वाक़या के बारे में जिसमें खुद उनकी बातों में इख्तलाफ है। खबरदार, उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। दोबारा खबरदार, उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्या हमने जमीन को एक बिछौना नहीं बनाया और पहाड़ों को जमीन में घड़ी हुई मेखें नहीं बनाया? क्या तुम्हें मर्द और औरत के जोड़ों की शक्ल में पैदा नहीं किया और तुम्हारी नींद को थकन दूर करने का जरिया नहीं बनाया और रात को पर्दे का सबब नहीं बनाया और दिन को रोजी हासिल करने का वक्त हमने करार नहीं दिया? और हमने ही तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान तामीर किए, और हम ही हैं जिसने एक दहकता हुआ चिराग सूरज पैदा किया, और हमने ही भरे हुए बादलों से मूसलाधार बारिश बरसाई ताकि उससे गल्ला और दूसरी सब्जियां भी उगाएं और घने बागात भी। यकीन जानो कि फैसले का दिन एक मुकर्रर वक्त पर होकर रहेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो दिन जिस दिन सूर फूका जाएगा तो तुम सब फौज दर फौज चले आओगे और आसमान खोल दिए जाएंगे तो उसके दरवाजे ही दरवाजे बन जाएंगे, और पहाड़ों को चलाया जाएगा तो वो रेत के सैराब की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। यकीन जानो कि जहन्नम घाट लगाए बैठी है, वो सरकशों का ठिकाना है जिसमें वो मुद्दतों रहेंगे। और वो जहन्नम ऐसी होगी कि उसमें ना तो कोई ठंड का मजा चखेगा और ना ही पीने के काबिल कोई चीज होगी सिवाय गर्म पानी और पीप और लहू के। ये उनका पूरा पूरा बदला होगा जो लोग अपने अमाल के हिसाब का अकीदा नहीं रखते थे। देखिए, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम जो दुनिया में अमल कर रहे हैं हमें हर अमल का अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जवाब देना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमाते हैं कि ये उन लोगों का बदला होगा जो इस बात का यकीन नहीं करते थे कि उनको दुनिया में जो भी अमल किया है उसका जवाब देना होगा, और उन्होंने हमारी आयतों को बढ़ चढ़ कर झुटलाया। और अंडरलाइन कीजिए इस आयत को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और हमने हर चीज को लिखकर महफूज कर रखा है। अब मजा चखो, इसलिए कि हम तुम्हारे लिए सजा के सिवा किसी चीज में इजाफा नहीं करेंगे। जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया था उनकी बेशक बड़ी जीत होगी। बागात और अंगूर होंगे, हम उम्र लड़कियां और छलकते हुए पैमाने। वहां पर ना कोई बेहुदा बात सुनेंगे और ना ही कोई झूठी बात। ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सिला है। अल्लाह की ऐसी देन होगी जो लोगों के अमाल के हिसाब से दी जाएगी। उसी परवरदिगार की तरफ से जो सारे आसमानों और जमीन और इसके दरमियान हर चीज का मालिक है, बहुत मेहरबान है। किसी की मजाल नहीं है कि उसके सामने बोल सके। जिस दिन सारी रूहें और फरिश्ते कतार बांधकर खड़े होंगे, उस दिन सवाए उसके कोई बोल ना सकेगा जिसे खुदाए रहमान ने इजाजत दी होगी, और वो बात भी ठीक कहेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो दिन है जो बरहक है। अब जो चाहे वो अपने परवरदिगार के पास ठिकाना बनाए रखे। हकीकत ये है कि हमने तुम्हें एक ऐसे अजाब से खबरदार कर दिया है जो करीब आने वाला है, जिस दिन हर शख्स वो अमाल आंखों से देख लेगा जो उसके हाथों ने आगे भेज रखे हैं, और काफिर ये कहेगा कि काश मैं मट्टी हो जाता। और अब शुरू करते हैं सूरत नाजियात। ये सूरह मक्की सूरह है। इसमें 40 आयतें हैं और 2 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वन्नाजिआति गर्का वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा वस्साबिकाति सबका। कसम है उन फरिश्तों की जो काफिरों की रूह सख्ती से खींचते हैं और जो मोमिनों की रूह की गिरा नरमी से खोल देते हैं, फिर फजा में तैरते हुए जाते हैं, फिर तेजी से लपकते हैं, फिर जो हुक्म मिलता है उसको पूरा करने का इंतजाम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिस दिन भूचाल हर चीज को हिला डालेगा, फिर उसके बाद एक और झटका आएगा। उस दिन बहुत से दिल लरस रहे होंगे, उनकी आंखें झुकी हुई होंगी। ये काफिर लोग कहते हैं क्या हम पहले वाली हालत पर लौटा दिए जाएंगे? क्या उस वक्त जब हम बसीदा हड्डियों में तब्दील हो चुके होंगे? कहते हैं कि ऐसा हुआ तो ये
تو بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، کیا تمہیں موسیٰ کا واقعہ نہیں پہنچا جب ان کے پروردگار نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی تھی کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، اور یہ کہ میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو۔ چنانچہ موسیٰ نے اس کو بڑی زبردست نشانیاں دکھائیں، پھر بھی اس نے اس کو جھٹلایا اور کہنا نہیں مانا، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا، پھر سب کو اکٹھا کیا اور آواز لگائی اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس واقعہ میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کی بلندی اٹھائی ہے، پھر اسے ٹھیک کیا ہے، اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی ہے، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا ہے، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچے۔ پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، تو وہ جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقعہ ہوگی، تمہارا یہ بات بیان کرنے سے کیا کام ہے؟ اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے۔ جو شخص اس سے ڈرتا ہو تم تو صرف اسی کو خبردار کرنے والے ہو۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن وہ اس دن کو دیکھ لیں گے نا، اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے کہ وہ اس دنیا میں یا اس قبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے۔ الحمدللہ۔ یہاں پہ ہماری سورت نازعات مکمل ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سورت عبسہ۔ یہ سورت بھی مکی سورہ ہے، اس میں 42 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ پھیرا اس لیے کہ اس کے پاس وہ نبینا آ گیا تھا، اور اے پیغمبر تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ سدھر جاتا یا وہ نصیحت قبول کرتا، اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا۔ وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا ہے تم تو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور وہ جو محنت کر کے تمہارے پاس آیا ہے اور وہ دل میں اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے، اس کی طرف سے تم بے پرواہی برتتے ہو۔ اس آیہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ خاص واقعہ میں نازل ہوئی تھی، اور واقعہ یہ تھا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، ان سے گفتگو میں مشغول تھے کہ اتنے میں ایک نبینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو ہے وہ وہاں پہ آگے، اور کیونکہ وہ نبینا تھے اس لیے وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ آپ کن سے گفتگو میں مصروف ہیں، چنانچہ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سکھانے کی درخواست شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند نہیں آیا کہ دوسروں کی بات کاٹ کر انہوں نے بیچ میں مداخلت شروع کر دی ہے، اس لیے آپ کے چہرے پر تھوڑے سے ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے۔ آپ نے ان صحابی کی بات کا جواب دینے کے بجائے ان کافروں کے ساتھ گفتگو جاری رکھی، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اسے یاد کر لے۔ وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس ہیں، اونچے رتبے والے ہیں، پاکیزہ ہیں، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں جو خود بڑی عزت والے ہیں اور بہت نیک ہیں۔ خدا کی مار ہو ایسے انسان پر، وہ کتنا ناشکرا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اس کی اوقات یاد کراتے ہیں کہ وہ ذرا سوچے تو کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا، نطفے کی ایک بوند سے اسے پیدا بھی کیا، اور پھر اسے خاص انداز بھی دیا، پھر اس کے لیے راستہ بھی آسان بنا دیا، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ ہرگز نہیں، جس بات کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے ابھی تک اس نے وہ پوری نہیں کی ہے۔ پھر ذرا انسان اپنے کھانے کو ہی دیکھ لے کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلہ اگایا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات اور میوے اور چارہ، سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کی خاطر کیا۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر جب وہ کان پھاڑ دینے والی آواز آ ہی جائے گی، اس وقت اس ناشکری کی حقیقت پتہ
پتہ چل جائے گی۔ یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا اور اپنے ماں باپ سے بھی بھاگے گا اور اپنے بیوی بچوں سے بھی بھاگے گا۔ اور ایسا کیوں کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک اس دن اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی اور اسے دوسروں کا ہوش نہیں ہوگا۔ اس روز کتنے چہرے تو چمکتے دھمکتے ہوں گے، ہنسی خوشی منا رہے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک پڑی ہوگی، سیاہی نے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کافر تھے اور بدکار۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورت عبسہ ختم ہوتی ہے اور اب شروع کرتے ہیں سورت التکویر۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں 29 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور جب 10 مہینے کی گھبن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکایا جائے گا، اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، اور جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا اسے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، اور جب دوزخ بھڑکا دی جائے گی، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میں قسم کھاتا ہوں ستارے کی جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں اور چلتے چلتے آنکھوں سے غائب ہو جاتے ہیں، اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو اور صبح کی جب وہ سانس لے۔ کہ یہ قرآن یقینی طور پر ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے جو قوت والا ہے، جس کا عرش والے کے پاس بڑا رتبہ ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے۔ اور اے مکہ والو، تمہارے ساتھ رہنے والے یہ صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ یہ تو بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے، اور وہ غائب کی باتوں کے بارے میں بخیل بھی نہیں ہے، اور نہ یہ قرآن کسی مردود شیطان کی بنائی ہوئی کوئی بات ہے۔ پھر بھی تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا سیدھا رہنا چاہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم تو خود چاہ بھی نہیں سکتے اور تم چاہو گے بھی نہیں مگر یہ کہ خود اللہ چاہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ تکویر ختم ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سورۃ انفطار۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے، اس میں 19 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آسمان چڑچڑائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندر کو ابال دیا جائے گا اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے۔ انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اس پروردگار کے معاملے میں دھوکہ لگا دیا جو بڑا کرم والا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا، جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن تو پھر بھی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ تم پر کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے۔ وہ اس میں جزا و سزا کے دن داخل ہوں گے اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ اور تمہیں کیا پتا کہ جزا و سزا کا دن کیا ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے فرماتے ہیں کہ ہاں، تمہیں کیا پتا کہ جزا و سزا کا دن کیا چیز ہے؟ یہ وہ دن ہے جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، اور تمام تر حکم اس دن اللہ ہی کا چلے گا۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورۃ الانفطار مکمل ہوتی ہے اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ المطففین۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اس میں 36 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں، اور جب وہ کسی کو ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم
मालूम कि सज्जीन क्या चीज है, वो एक किताब लिखी हुई है। उस दिन बड़ी खराबी होगी हक को झुटलाने वालों की, जो जजा और सजा के दिन को झुटलाते हैं। उस दिन को तो वही झुटलाता है जो हद से गुजरा हुआ गुनाहगार है। उसे जब हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हो तो कहता है कि ये तो पिछले लोगों के अफसाने हैं। हरगिज नहीं, बल्कि जो ये अमल करते रहे हैं उसने उनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया है। हरगिज नहीं, हकीकत ये है कि ये लोग उस दिन अपने परवरदिगार के दीदार से महरूम होंगे। फिर उनको दोज़ख में दाखिल होना पड़ेगा। फिर कहा जाएगा कि ये है वो चीज जिसको तुम झुटलाया करते थे। खबरदार, नेक लोगों का अमाल नामा इल्लीयीन में है, और तुम्हें क्या मालूम कि इल्लीयीन क्या है? वो एक लिखी हुई किताब है जो मुकर्रब फरिश्ते देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यकीन जानो कि नेक लोग बड़ी नेमतों में होंगे, आरामदेह नशिस्तों पर बैठे नजारे कर रहे होंगे। उनके चेहरों पर नेमतों में रहने से जो रौनक आएगी तुम उसे साफ पहचान लोगे। उन्हें ऐसी खालिस शराब पिलाई जाएगी जिस पर मोहर लगी होगी, उसकी मोहर भी मुश्क ही मुश्क होगी। और यही वो चीज है जिस पर ललचाने वालों को बढ़ चढ़ कर ललचाना भी चाहिए। और उस शराब में तस्नीम का पानी मिला हुआ होगा, जो एक ऐसा चश्मा है जिससे अल्लाह के मुकर्रब बंदे पानी पिएंगे। और जो लोग मुजरिम थे वो ईमान वालों पर हंसा करते थे, और जब उनके पास से गुजरते थे तो एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया करते थे। और जब अपने घर वालों के पास लौट कर जाते थे तो दिल लगी करते हुए जाते थे। और जब इन मोमिनों को देखते तो कहते कि ये लोग यकीनन गुमराह है, हालांकि उनको इन मुसलमानों पर निगरान बनाकर तो नहीं भेजा गया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि आखिर होगा ये कि आज ईमान वाले काफरों पर हंस रहे होंगे, आरामदेह नशिस्तों पर बैठे हुए देख रहे होंगे कि काफिर लोगों को वाकई उन कामों का बदला मिल गया है जो वो दुनिया में किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत मुतफ्फिफीन मुकम्मल होती है। और अब शुरू करते हैं सूरत अनशिकाक। ये सूरत मक्की सूरा है और इसमें 25 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़्ज़स समाउ इंशक़्क़त व आज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब आसमान फट पड़ेगा और वो अपने परवरदिगार का हुक्म सुनकर मान लेगा, और उस पर लाजिम है कि वो यही करे। और जब जमीन को खींच दिया जाएगा और उसके अंदर जो कुछ है वो उसे बाहर फेंक देगी और खाली हो जाएगी, और वो अपने परवरदिगार का हुक्म सुनकर मान लेगी, और उस पर लाजिम भी यही है कि वो यही करे। उस वक्त इंसान को अपना अंजाम मालूम हो जाएगा। इंसान तो अपने परवरदिगार के पास पहुंचने तक मुसलसल किसी मेहनत में लगा रहेगा, यहाँ तक कि उससे जा मिलेगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि फिर जिस शख्स को उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा उससे तो आसान हिसाब लिया जाएगा, और वो अपने घर वालों के पास खुशी मनाता हुआ वापस आएगा। अब देखिए यहाँ पे कि हम पढ़ते हैं ना कि क़यामत के दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों की बात बता रहे हैं कि वो जब उसका नामा माल उसके दाएं हाथ में मिलेगा कि वो अपने घर वालों की तरफ खुशी से पलटेगा। और अब दूसरी तरफ देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, लेकिन वो शख्स जिसको उसका नामा अमाल उसकी पुश्त के पीछे दिया जाएगा वो मौत को पुकारेगा और भड़कती हुई आग में दाखिल किया जाएगा। पहले वो अपने घर वालों के दरमियान बहुत खुश रहता था। अंडरलाइन कीजिए इस बात को, क्योंकि मर्द जो है ना वो घर का कवाम होता है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि उसके बीवी बच्चे किस हाल में है, क्या वो अल्लाह की नाफरमानियां तो नहीं कर रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि पहले वो अपने घर वालों के दरमियान बहुत खुश रहता था। उसने ये समझ रखा था कि वो कभी पलट कर अल्लाह के सामने नहीं जाएगा। भला क्यों नहीं, उसका परवरदिगार उसे यकीनी तौर पर देख रहा था। अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर फरमाते हैं कि मैं कसम खाता हूँ शफक की और रात की और उन तमाम चीजों की जिसको वो समेट ले, और चांद की जब वो भर कर पूरा हो जाए कि तुम सब एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ चढ़ते जाओगे। फिर उन लोगों को क्या हो गया है कि वो ईमान नहीं लाते, और जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो वो सजदा नहीं करते, बल्कि ये काफिर लोग हक को झुटलाते हैं। और जो कुछ ये जमा कर रहे हैं अल्लाह खूब जानता है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तुम इन्हें एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं उनको ऐसा सवाब मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सूरत इंशिकाक मुकम्मल होती है। और अब शुरू करते हैं सूरत अल बरूज। ये सूरा मक्की सूरा है और इसमें 22 आयत हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, की कसम है बुर्जों वाले आसमान की और उस दिन की जिसका वादा किया गया है, और हाजिर होने वाले की और उसकी जिसके पास लोग हाजिर होंगे। और खुदा की मार है उन
خندق کھودنے والوں پر، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بری ہوئی تھی، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جا رہے تھے، اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں جو بڑے اقتدار والا اور قابل تعریف ہے، جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یقین رکھو کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے پھر توبہ نہیں کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے بے شک جنت کے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ تو بڑی ہی سخت ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور وہ بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگی والا ہے، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے قرآن پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ یہ تو بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ سورہ بروج مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ الطارق۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اس میں 17 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والوں کی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا ستارہ، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈی کے درمیان سے نکلتا ہے، بے شک وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ قسم ہے بارش برے آسمان کی اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی کہ یہ قرآن ایک فیصلہ گن بات ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ بے شک یہ کافی لوگ چالیں چل رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں، لہٰذا اے پیغمبر تم ان کافروں کو ڈھیل دو، انہیں تھوڑے دن کے لیے ان کے حال پر چھوڑ دو۔ الحمدللہ یہاں پہ سورۃ الطارق مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ الاعلیٰ۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس میں 19 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا، پھر راستہ بنایا، اور جس نے سبزہ اور چارہ زمین سے نکالا، پھر اسے کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ اے پیغمبر ہم تمہیں پڑھائیں گے اور پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ یقین رکھو کہ وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور اس چیز کو بھی جو چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آسان شریعت پر چلنے کی سہولت دیں گے، لہٰذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت کا فائدہ ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مان لے گا، اور اس سے دور وہ رہے گا جو بڑا ہی بدبخت ہوگا، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر اس آگ میں نہ وہ مرے گا اور نہ ہی وہ جیے گا۔ فلاح تو اس نے پائی ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی ہے اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شکوہ کرتے ہیں کہ لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات یقیناً پچھلی آسمانی صحیفوں میں بھی درج تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورۃ الاعلیٰ مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ غاشیہ۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 26 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں اس واقعے یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گی۔ بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، مصیبت جھیلتے ہوئے تھکن سے چور، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے کانٹے دار جھاڑ کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ تو جسم کا وزن
वजन बढ़ाएगा ना भूख मिटाएगा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाती कि बहुत से चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे, दुनिया में अपनी की हुई मेहनत की वजह से पूरे मुतमईन होंगे, आलीशान जन्नत में होंगे जिसमें कोई लग बात नहीं सुनेंगे। उस जन्नत में बहते हुए चश्मे होंगे, उसमें ऊंची ऊंची नशिस्तें होंगी और सामने रखे हुए प्याले होंगे, कतार में लगे हुए गदास तकिए होंगे और बिछे हुए कलीन होंगे। तो क्या ये लोग ऊंटों को नहीं देखते कि उन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे पैदा किया है, और आसमान को कि किस तरह उसे बुलंद किया है, और पहाड़ों को कि उन्हें किस तरह से गाड़ा है, और जमीन को कि कैसे उसे बिछाया है। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम नसीहत करते जाओ, तुम तो बस नसीहत करने वाले हो, आपको इन पर जबरदस्ती करने के लिए मुसल्लत नहीं किया गया। हाँ, मगर जो कोई मुंह मोड़ेगा और कुफर इख्तियार करेगा तो अल्लाह उसको बहुत जबरदस्त अजाब देगा। यकीन जानो कि इन सब को हमारे पास ही लौट कर आना है। और फिर आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर यकीनन उनका हिसाब लेना तो हमारे जिम्मे है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत गाशिया मुकम्मल होती है और अब शुरू करते हैं सूरत अल फज्र। ये सूरा भी मक्की सूरा है, इसमें 30 आयात हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल फज्र वलयालिल अश्र वश्शफ़ी वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कसम है फजर के वक्त की और 10 रातों की और जुफ्त की और ताक की और रात की जब वो चल खड़ी हो, कि आखिरत में जजा और सजा जरूर होगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछते हैं कि एक अक्ल वाले को यकीन दिलाने के लिए ये कस्में काफी हैं कि नहीं? क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या सलूक किया और ऊंचे सतूनों वाली कौम इरम के साथ, जिसके बराबर दुनिया के मुल्कों में कोई और कौम पैदा नहीं की गई, और समूद की उस कौम के साथ क्या किया जिसने वादी में पत्थर की चट्टानों को तराश रखा था, और मेखों वाले फिरौन के साथ क्या किया। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया के मुल्कों में बड़ी सरकशी इख्तियार कर ली थी और उनमें बहुत फसाद मचाया था, चुनाचे तुम्हारे परवरदिगार ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसाया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार सबको नजर में रखे हुए है। लेकिन इंसान का हाल ये है कि जब उसका परवरदिगार उसे आजमाता है और इनामो इकराम से नवाजता है तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मेरी बड़ी इज्जत की है, और दूसरी तरफ जब उसे आजमाता है, उसके रिस्क में तंगी करता है, तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने तो मेरी तौहीन की है। हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम यतीम की इज्जत नहीं करते और मस्कीन को खाना खिलाने की एक दूसरे को तरगीब नहीं देते, और मिरास का माल समेट समेट कर खा जाते हो और माल से बेहद मोहब्बत करते हो। हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जमीन को कूट कूट कर रेजा रेजा कर दिया जाएगा और तुम्हारा परवरदिगार और कितार बांधे हुए फरिश्ते मैदान हशर में आएंगे और उस दिन जहन्नम को सामने लाया जाएगा, तो उस दिन इंसान को समझ आ जाएगी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उस वक्त समझ आने का मौका कहाँ होगा। वो कहेगा कि काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे भेज दिया होता। फिर उस दिन अल्लाह के बराबर कोई अजाब देने वाला नहीं होगा और ना उसको बांधने की तरह कोई बांधने वाला होगा। और अब बहुत ही प्यारी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अलबत्ता जो नेक लोग हैं ना, उनसे कहा जाएगा कि ऐ वो जान जो अल्लाह की अतात में चैन पा चुकी है, अपने परवरदिगार की तरफ इस तरह लौट कर आ जा कि तू उससे राजी हो और वो तुझसे राजी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि तू शामिल हो जा मेरे नेक बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम इन लोगों में शामिल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब शुरू करते हैं सूरत अल बलद। ये मक्की सूरा है और इसमें 20 आयात हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैं कसम खाता हूँ उस शहर की जबकि ए पैगंबर तुम इस शहर में मुकीम हो, और कसम खाता हूँ बाप की और उसकी औलाद की कि हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया। क्या वो ये समझता है कि उस पर किसी का बस नहीं चलेगा? कहता है कि मैंने ढेरों माल उड़ा डाला है। क्या वो ये समझता है कि उसको किसी ने नहीं देखा? क्या हमने उसे 2 आंखें नहीं दी और 1 जुबान और 2 होंठ नहीं दिए? और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हमने उसको दोनों रास्ते बता दिए हैं, फिर भी वो उस घाटी में दाखिल नहीं हो सका। और तुम्हें क्या पता है कि वो घाटी क्या है? किसी की गर्दन गुलामी से छुड़ा देना, या फिर किसी भूख वाले दिन में खाना खिला देना, किसी रिश्तेदार यतीम को या किसी मस्कीन को जो मिट्टी में रुल रहा हो। और फिर वो उन लोगों में भी शामिल ना हुआ जो ईमान लाए और जिन्होंने एक दूसरे को साबित करने की ताकीद की और एक दूसरे को रहम की ताकीद की। यही वो लोग हैं
جو بڑے نصیب والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے وہ نحوست والے لوگ ہیں، ان پر ایسی آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان پر بند کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ الشمس۔ یہ بھی مکی دور کی سورہ ہے اور اس میں 15 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، اور چاند کی کہ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کو جلوہ دکھا دے، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بچھایا، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اس کو سنوارا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی ڈال دی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی کہ فلاح اسے ملے گی جو اپنے نفس کو پاک رکھے گا، اور نامراد وہ ہوگا جو اس کو گناہ میں دنسا دے گا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی میں پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان کا سب سے سنگ دل شخص اٹھ کھڑا ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے اس سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ پھر بھی انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس کی اونٹنی کو مار ڈالا۔ نتیجہ یہ کہ ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی اینٹ سے اینٹ بچا کر سب کچھ برابر کر دیا، اور اللہ کو ان کے برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ اللیل۔ یہ مکی دور کی سورہ ہے اور اس میں 21 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادے کو پیدا کیا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوشش الگ الگ قسم کی ہے۔ اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچانے کی تیاری کرا دیں گے۔ رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچانے کی تیاری کر دیں گے۔ اور جب ایسا شخص تباہی کے گھڑے میں کھڑا ہوگا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت و دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہے، لہٰذا میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے، اور اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ وہ دے۔ البتہ وہ صرف اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ یقین رکھو کہ ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ ضحیٰ۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا بیٹھ جائے، کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے ناراض ہوا، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہیں، اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا، پھر تمہیں ٹھکانہ دیا، اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا، اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا۔ اب جو یتیم ہے تم اس پر سختی مت کرو، اور جو سوال کرنے والا ہے اسے جھڑکو بھی نہیں، اور جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے اس کا تذکرہ کرتے رہو۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ علم نشرہ۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا ہے جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کیا ہے۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ الحمدللہ۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ التین۔ یہ بھی مکی دور کی سورہ ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون
वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि कसम है अंजीर और जैतून की और सराय सीना के पहाड़ तूर की और उस अमन और ईमान वाले शहर की कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया, फिर हम उसे पस्ती वालों में सबसे ज्यादा निचली हालत में कर देते हैं, सिवाय उसके जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो उनको ऐसा अजर मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। फिर ए इंसान वो क्या चीज है जो तुझे जजा और सजा को जुटलाने पर आमादा कर रही है? क्या अल्लाह सारे हुक्मरानों से बढ़कर हाकिम नहीं है? और अब शुरू करते हैं सूरत अलक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि पढ़ो अपने परवरदिगार का नाम लेकर जिसने सब कुछ पैदा किया, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार सबसे ज्यादा करम वाला है, जिसने कलम से तालीम दी, इंसान को उस बात की तालीम दी जो वो पहले नहीं जानता था। हकीकत यह है कि इंसान खुली सरकशी कर रहा है क्योंकि उसने अपने आप को बेनियाज समझ लिया है। सच तो यह है कि तुम्हारे परवरदिगार ही की तरफ सबको लौट कर जाना है। भला तुमने उस शख्स को भी देखा है जो एक बंदे को मना करता है जब वो नमाज पढ़ता है? भला बताओ कि अगर वो नमाज पढ़ने वाला हिदायत पर हो या तकवे का हुक्म देता हो तो क्या उसे रोकना गुमराही नहीं है? भला बताओ कि अगर वो रोकने वाला हक को झुटलाता हो और मुंह मोड़ता हो, क्या उसे ये मालूम नहीं है कि अल्लाह देख रहा है? खबरदार, अगर वो बाज ना आया तो हम उसे पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, उस पेशानी के बाल जो झूठी है, गुनाहगार है। अब वो बुला ले अपने मजलिस वालों को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि हम दोज़ख के फरिश्तों को बुला लेंगे, हरगिज़ नहीं, उसकी बात ना मानो और सजदा करो और करीब आ जाओ। और अब शुरू करते हैं सूरत अल क़द्र। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या चीज है? शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। उसमें फरिश्ते और रूह अपने परवरदिगार की इजाजत से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। वो रात सलामती ही सलामती है फजर के तुलू होने तक। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब शुरू करते हैं सूरत अल बय्यना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अहले किताब और मुशरिकीन में से जो लोग काफिर थे वो उस वक्त तक बाज आने वाले नहीं थे जब तक कि उनके पास रोशन दलील ना आ जाती, यानी एक अल्लाह का रसूल जो पाक सहीफे पढ़कर सुनाए, जिनमें सीधी सच्ची तहरीरें लिखी हों। और जो अहले किताब थे उन्होंने जुदा रास्ता उसी के बाद इख्तियार किया जब उनके पास रोशन दलील आ चुकी थी, और उन्हें तो इसके सिवा कोई और हुक्म नहीं दिया गया था कि वो अल्लाह की इबादत इस तरह करे कि बंदगी को बिल्कुल यकसू होकर सिर्फ उसी के लिए खालिस रखे और नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे। और यही सीधी सच्ची उम्मत का दीन है। यकीन जानो कि अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन्होंने कुफर अपना लिया है वो जहन्नम की आग में जाएंगे जहां वो हमेशा रहेंगे। ये लोग सारी मखलूक में सबसे बुरे हैं। जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं वो बेशक सारी मखलूक में सबसे बेहतर है। उनके परवरदिगार के पास उनके इनाम और सदाबहार जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश होगा और वो अल्लाह से खुश होंगे। ये सब कुछ उसके लिए होगा जो अपने परवरदिगार का खौफ दिल में रखता होगा। और अब शुरू करते हैं सूरह ज़िलज़ाल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब जमीन अपने भूचाल से झंझोड़ दी जाएगी और जमीन अपना बोझ बाहर निकाल देगी और इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया है, उस दिन जमीन अपनी सारी खबरें बता देगी क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने उसे यही हुक्म दिया होगा। उस रोज लोग मुख्तलिफ टोलियों में वापस होंगे ताकि उनके अमाल उन्हें दिखाए जा सके। चुनाचे जिसने जर्रा बराबर भी कोई अच्छाई की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने जर्रा बराबर भी कोई बुराई की होगी वो उसे भी देख लेगा। अल्लाह अकबर। और अब शुरू करते हैं सूरत आदियात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि कसम है उन घोड़ों की जो हाँफ हाँफ कर दौड़ते हैं, फिर जो अपनी टापों से चिंगाड़ियां उड़ाते हैं, फिर सुबह के वक्त यलगार करते हैं, फिर उस मौका पर गुबार उड़ाते हैं और फिर उसी वक्त किसी जमकट्टे के बीचों बीच जा घुसते हैं। ये सब कस्में खा के अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रा है और वो खुद इस बात का गवाह है। और हकीकत यह है कि वो माल की मोहब्बत में बड़ा पक्का है। भला क्या वो वक्त उसे मालूम नहीं है जब कब्रों में जो कुछ है
اسے باہر بکھیر دیا جائے گا اور سینے میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ یقیناً اس کا پروردگار اس دن اس کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ القاریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے؟ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھمکی ہوئی رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے وہ تو من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ تو ایک بہت گہرا گھڑا ہوگا۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ تکاثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا، یہاں تک کہ تم قبرستان میں پہنچ گئے۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے تھا۔ تمہیں عنقریب سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اور پھر سن لو کہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں عنقریب سب پتہ چل جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ یقین جانو کہ تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے، پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ العصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ زمانے کی قسم کہ انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی بات کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اب دیکھیے کہ اتنی چھوٹی سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل دین بتا دیا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے اس کے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا۔ اب دیکھیں کہ ابھی تک ہم نے قرآن میں ہر جگہ یہ پڑھا کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور پھر جو دل چاہا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ فرمایا کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی بات کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، صرف وہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ ہمزہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو، اور جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں۔ اس کو تو ایسی جگہ پھینکا جائے گا جو چور چور کر دینے والی ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ چور چور کر دینے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا چڑھے گی۔ یقین جانو کہ وہ ان پر بند کر دی جائے گی، جبکہ وہ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ الفیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھی اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا تھا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورہ قریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسم میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانا دیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ اب دیکھیے کئی دفعہ ایسی صورتیں آ جاتی ہیں کہ جس کی ڈیٹیل اگر آپ کو نہیں پتا ہوگی تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اچھا اس کے پیچھے کیا حالات تھے، کیا واقعہ تھا۔ اسی لیے تو میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ ابھی تو آپ دورہ قرآن کر رہے ہیں نا، اس کے بعد آپ تفسیر کی کلاس ضرور لیجئے گا تاکہ آپ یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ بیان کیا ہے تو اس کے پیچھے کیا واقعہ ہوا تھا۔ ابھی کیونکہ ہم صرف لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، تو بہت سی دفعہ ایسا کوئی واقعہ آ جاتا ہے کہ جس کی ڈیٹیل بتانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ دورہ قرآن جب ختم ہوگا تو آپ کے لیے تفسیر کی کلاس کا انتظام کیا جا رہا ہے تاکہ آپ قرآن کی ہر آیا کو اچھے سے سمجھ سکے انشاءاللہ۔ اب شروع کرتے ہیں سورۃ ماعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟
وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اور سورۃ الکوثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر یقین جانو کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ اور سورۃ کافرون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ تم کہہ دو کہ اے حق کے انکار کرنے والو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں آئندہ ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ النصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ آپ غور کیجیے کہ جب کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے نا، اب یہ تو فتح مکہ کی بات تھی اور بہت بڑی فتح تھی، تو اس کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اسے کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اور آج ہم اپنی خوشیاں دیکھیں کہ ہم انہیں کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، اور یقین جانو کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور سورۃ لہب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں، اور وہ خود برباد ہو چکا ہے، اور اس کی دولت اور اس نے جو کچھ کمائی کی ہے وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھونڈتی ہوئی اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔ اور اب سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی کہہ دو، بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ فلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور ان جانوں کے شر سے جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ اور اب شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک مرتبہ ہم نے قرآن کو اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میری پوری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں صرف آپ لوگوں کے سامنے قرآن ہی کی بات رکھ سکوں، کیونکہ وقت کی بھی کمی تھی۔ مجھے یہ پتا تھا کہ آپ لوگ عربی میں بھی قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ آپ کے اذکار بھی ہیں، ساتھ نوافل بھی ہیں، قیام اللیل بھی ہے۔ میری ایک یہ چھوٹی سی کوشش تھی کہ ایک دفعہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں کیا احکامات دیے ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ عمل کے لحاظ سے قرآن کی ہر بات بینہ ہے اور بہت آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار، انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حسنی و ذہاب ہمی غمی۔ یا پاک پروردگار، اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ جی رمضان کے بعد انہی آیات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کا کورس کریں گے۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ ضرور کوشش کریں، جو لوگ ابھی تک اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، گھر بیٹھے ہفتے میں ایک دن کی تو بات آپ لوگوں کو گھر میں بیٹھے ہوئے ریکارڈنگ آ جائے گی، آپ اس کو سنیں گے، آپ کی ٹیچر
آپ سے ڈسکس کرے گی، تو اسی طرح سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ قرآن کو مکمل طور پر ڈیٹیل سے سمجھ سکیں گے۔ اور اب ایک چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، الحمد للہ عدد ما خلق و مل ما خلق و عدد کل شیء و مل کل شیء وعدد ما فی السماوات والارض ومل ما فی السماوات والارض وعدد ما احصا کتابہ ومل ما احصا کتابہ، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ یا اللہ انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حسنی وذہاب ہمی غمی۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے، میرے غم اور میرے ہم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، ہمارے خامند اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا پاک پروردگار، ہمارے لیے آسانیاں کر دیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا پاک پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں عطا کر دے میرے اللہ، اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابیاں عطا کرنا۔ یا اللہ، ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یا پاک پروردگار، میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ یا پاک پروردگار، ان کو اپنی حفاظتوں میں رکھ۔ اور یا پاک پروردگار، مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ تو اس سے راضی ہو جائے۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے راستے میں صبر کرنے والا بنا دے۔ اے دو جہاں کے مالک، ہمارے دل میں اپنی محبت سے اشار کر دے۔ یا پاک پروردگار، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ، ان کی اصلاح فرما دے، ان کی جھولیاں ایمان کی دولت سے بھر دے، انہیں نیک و صالح اولاد کی نعمتیں عطا کر، انہیں ہمارے لیے اور یا رب العالمین ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے خامن کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھنا۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں چین اور سکون عطا کر۔ یا پاک پروردگار، ہمارے گھروں کو آباد رکھنا۔ یا اللہ، ہمیں صحت تندرستی عطا فرمانا۔ یا پاک پروردگار، ہم تیری حفاظت چاہتے ہیں، ہمیں کفر سے، فقر سے، غیبت، بدعت، چغلی سے، بے حیائی سے، بہتان سے اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ اور یا پاک پروردگار، جو گناہ ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، یا رب العالمین، جو گناہ ہم نے ظاہری کیے اور جو چھپ کے کیے، ان سب کو معاف فرما دے۔ یا رحمان، جن کے گھروں میں مشکلات ہیں ان کو دور کر دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا پاک پروردگار، ہمیں ہر معاملے میں ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، تمام مسلمانوں کو وہ راستہ دکھا میرے اللہ جو تجھے پسند ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ یا اللہ، ہمیں اپنی محبت عطا کر دے۔ یا اللہ، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دین سے محبت کرتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری مدد فرما۔ یا پاک پروردگار، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر دے، جو لاچار ہیں ان کا ہاتھ تھام لے۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا کر دے، جن کو رشتوں کی پرابلم ہے یا پاک پروردگار ان کے لیے آسانیاں فرما دے، کاروبار میں کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ، نظر بد سے دور رکھنا۔ یا پاک پروردگار، بیٹے اور بیٹیوں کے گھر کو بسائے رکھنا۔ یا اللہ، ان کے گھر سے سکھ کی خبریں دینا۔ یا پاک پروردگار، ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اس یقین کے ساتھ میرے اللہ کے تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ہماری فریاد سن سکتا ہے۔
یا اللہ ہمارے غم، پریشانیاں، تکلیفیں، مشکلیں، کسی قسم کی بندش، نظر، رکاوٹ، یا اللہ جسمانی اور ذہنی بیماریاں، کاروبار کی مشکلیں، اولاد کی آزمائش، وہ سب بیماریاں یا پاک پروردگار جنہیں تو جانتا ہے، یا اللہ ان سب سے ہمیں عافیت عطا کر دے، یا اللہ ہمیں عافیت عطا کر دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا پاک پروردگار ہمارے گھر والوں میں آپس میں محبت ڈال دے، ہماری باہم اصلاح کر دے۔ یا پاک پروردگار ہمیں سلامتی کے راستے دکھا دے، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا۔ یا پاک پروردگار برکت عطا فرما ہماری سماعتوں میں، ہماری بصارتوں، ہمارے دلوں پہ، ہمارے خامد اور ہماری اولاد میں۔ تو ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا کر جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا۔ یا پاک پروردگار ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبتیں نہ ڈالنا، دنیا کو ہمارے لیے غم کی چیز نہ بنا۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں برے ہمسائے سے، ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے، ایسے مال سے یا پاک پروردگار جو میرے اوپر عذاب کا سبب بنے، ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے ہوں۔ اگر وہ مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو یا پاک پروردگار اسے اپنے تک ہی رکھے، اور اگر وہ مجھ میں کوئی خامی دیکھے تو اس کا چرچا کرے۔ اے اللہ میں عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے اور سخت دلی، غفلت اور تنگ دستی سے، ذلت اور نداری سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور محتاجی، کفر، نافرمانی، مخالفت، منافقت، بری شہرت اور ریاکاری سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یا پاک پروردگار بے شک میں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ یا پاک پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ یا پاک پروردگار میرے سب گناہوں کو بخش دے۔ یا پاک پروردگار مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میری عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ یا اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، میرے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے۔ یا پاک پروردگار میں تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں کہ ہمیں پلک جھپکنے کے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور یا پاک پروردگار ہمارے سب حالات کو سنوارتے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ ہمارے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، بے شک تو ہی بہترین پاک رکھنے والا ہے، اور اے اللہ آپ ہی ہمارے ولی اور مولا ہے۔ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ یا پاک پروردگار ہمیں سب کو معاف فرما دے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یا پاک پروردگار قیامت کے دن جب ہم آپ کے سامنے آئیں تو ہمارا آسان حساب لینا۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ یا پاک پروردگار ہمیں دین کی سمجھ عطا کر۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔
یا پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا یا پاک پروردگار جو بہت مشکل دن ہے، یا اللہ جو حساب قائم ہونے والا دن ہے، یا اللہ ہم پہ اپنا رحم کرنا، یا پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دینا، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ ویسے رحم کرنا